अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफीत होंगे। अल्लाह पाक आप सब को मुल्क समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन कराम, आज बात करते हैं मुल्की पॉलिटिकल हीट वेव्स की और साथ बात करेंगे शहबाज हुकूमत और दरपेश चैलेंजेस की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्की सियासी पारा बहुत हाई है और बदकिस्मती से वेदर कंडीशन भी इस वक्त मुल्क में हीट वेव्स ही चल रही है। तो आप खुद देखिए कि जब इस कदर गर्म मौसम हो तो सियासी सूरत हाल भी कभी कभी इसी तरह साथ देती है। सामने मोहतरम, पहले बात करते हैं शहबाज हुकूमत और दरपेश चैलेंजेस की। सबसे पहला जो मेरी नज़र में शहबाज हुकूमत को दरपेश चैलेंज है वो है मुआशी चैलेंज। अगरचे ये आज से नहीं है, ये पिछले 4 साल से है। आपने देखा होगा कि हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे तो उससे कबल उन्होंने ये दावा किया था कि मेरे पास एक बेहतरीन मईशत कार हैं, कोई 20 के लगभग, और मैं इस मुल्क की मईशत को बहुत बूस्ट करूँगा। लेकिन जब वो बरसरे इक़्तिदार आए तो अर्ली 6 मंथ्स में ही उन्होंने अपने एक बेहतरीन मईशत कार असद उमर को वज़ीर ख़ज़ाना जब बनाया तो इसी दौरान उन्हें चेंज करना पड़ा। उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है कि वो मांगे तांगे के वज़ीर ख़ज़ाना लेकर आए पीपल्स पार्टी के, और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के। उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया वो भी आपके सामने है कि इस वक्त मुल्क में इंतहाई माशी बुरान है। इस वक्त डॉलर 191 रुपये पर पहुँच गया। यहाँ से आप बाकी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह हुकूमत आए 1 माह गुज़रा है, हम इसे ब्लेम नहीं कर सकते। ये एक पॉलिसी होती है, ये एक तसलसल है। तो यकीनन हम पिछली हुकूमत को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे कि उन्होंने पौने 4 साल का अरसा गुजारा है और इसी मईशत की अबतरी की वजह से जनाब इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को फ़ारिग किया गया। बेसिक वजह यही थी। तो और सबसे बड़ी बात यह कि उनके अपने जो लोग थे, मेंबरान थे, वो भी इससे नालन थे। वो मुल्क का दर्द समझते थे और उन्होंने मुनासिब समझा कि किसी तरीके से इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, और वो जाके अपोजिशन से मिले और यूँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और इमरान खान साहब को चारों नाचार घर जाना पड़ा। पहली बात तो ये है कि मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। अगर शहबाज शरीफ साहब अपने असर रसूख की वजह से कुछ ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे उनके हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन वहाँ से कुछ सपोर्ट मिल सकती है। अदरवाइज़ IMF की शराइत बड़ी कड़ी है और आप समझते हैं कि उन्हें फॉलो करते करते आवाम का धनिया निकल जाएगा। अगली बात करते हैं फैसला साजी की। ये हुकूमत चूँकि PDM का एक मजमूआ है बहुत सारी जमातों का, तो यकीनन फैसला साजी में इस हुकूमत को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। इंडिपेंडेंटली कोई फ़ैसला नहीं कर सकते और इन्हें जल्दी फ़ैसले करने होंगे। बिलखसूस इस वक्त सदर पाकिस्तान इनके लिए एक कड़वी गोली बने हुए हैं और वो हर वो काम करते हैं जो इमरान खान साहब उनको डिक्टेट करते हैं, और इस हुकूमत के लिए उन्होंने मुश्किलात खड़ी की हुई हैं। सबसे पहले किसी न किसी तरीके से सदर पाकिस्तान को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। मुआख़ज़ा ये कर नहीं सकते कि इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अदरवाइज़ एक ही तरीका बाकी रह जाता है कि
یہ ان کے خلاف کیسز کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آئین شکنی کے، جو کہ صدر پاکستان اس کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک آپشن ہے، ادروائز ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ باقی احتساب کا جو عمل ہے وہ اس کو یہ اکراس دا بورڈ کریں، اور اس وقت جو لوگ اس حکومت کے لیے ہرڈلز کھڑے کر رہے ہیں غیر قانونی اور بلا جواز، ایسے لوگوں کو سختی کے ساتھ نپٹا جائے، اور خاص کر اس وقت جو صورتحال خاص کر عمران خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے اس پر غور کیا جائے۔ اگلا جو چیلنج ہے عمران بیانیہ اور اس کا توڑ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک بیانیہ اپنی حکومت کے گرائے جانے کی وجہ سازش قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے ملک کے طول و عرض میں اس کو عام کر رکھا ہے، اگرچہ اس کے اوپر متعدد بار نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے اور امریکن حکومت کی طرف سے اور حکومت وقت کی طرف سے ایسے اعلامیہ کہہ سکیں، یا آپ کہہ سکیں کہ ایسے اعلانات کہہ سکیں یا وضاحت کہہ سکیں جاری ہو چکی ہیں کہ اس حکومت کو گرانے میں کسی طرح کی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ یہ واضح طور پر اعلامیہ میں مینشن ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب بضد ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے میں جان نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وہ ایک الگ سے تربیت یافتہ ہیں اور وہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے کا کمال رکھتے ہیں، اس لیے یہ اس حکومت کے لیے یہ چیلنج ہے، اس کو ڈیفیوز کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس حکومت کو ایک کمیشن بنانا چاہیے فوری طور پر، جس کی ڈیمانڈ صدر پاکستان نے بھی کی ہے، اور اتنا ریپڈ کام یہ کرے کہ ود ان اے ویک اس کا فیصلہ کرے، اور آئی ایم کوائٹ شیور کہ یہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہی جائے گا، اس لیے کہ جن لوگوں نے پروب کرنا ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، اور وہ پہلے سے فیصلہ دے چکی ہیں، جتنی اس میں تاخیر کریں گے اتنا اس حکومت کا نقصان ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب نے کال دے رکھی ہے اسلام آباد کے لیے، اور اس کال کے اگرچہ وہ جمہوری عمل ہے لیکن اس کو بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور سختی سے اس کے اوپر انہیں مجبور کر کے وہاں اسٹے کرتے ہیں، یا جو بھی معاملات ہیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر سختی سے عمل کروانا چاہیے۔ اگلی بات ان کا میڈیا سیل ہے، اس حکومت کا میڈیا سیل بالکل فیل ہے، یعنی بالکل ہی یہ ان ایفیشینٹ قسم کا میڈیا ہے، انہیں چاہیے کہ اس کی طرف خاص توجہ دیں۔ عمران خان صاحب کی 4 سالہ انتہائی مایوس کن کارکردگی کو یہ اوپن کریں، لوگوں کے سامنے یہ بیانیہ رکھیں، اور عمران خان صاحب کی جو اس وقت تند و تیز تقاریر ہے اس کا واحد یہی حل ہے، ادروائز یہ معاملہ کسی دوسری طرف جا رہا ہے، وہ سول نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں، جیسا کہ فواد چودھری نے بھی ایک بیان دیا ہے، آپ کے سامنے سے گزرا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیان بھی، تو یہ چیزیں ملکی سلامتی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور اس ضمن میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یا تو فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یا پھر پاک فوج سے میٹنگ کی جائے اور ایک مشترکہ بیانیہ جاری کیا جائے، یہی اس کا ایک بہترین حل ہے۔ اگلا ہے مخلوط حکومت کا اتحاد۔ سامعین محترم، مخلوط حکومت جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ پی ڈی ایم بہت ساری جماعتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ اتحاد قائم رہنا ضروری ہے، اگر یہ اتحاد قائم نہ رہا تو یقیناً مسائل ان کے لیے بڑھیں گے، سب اپنی اپنی ڈائریکشن لیں گے، اور اس سے اپوزیشن کو فائدہ ہوگا اور ملک کو نقصان ہوگا۔ اگلی بات کرتے ہیں پاک فوج کا غیر جانبدار رہنا۔ سامعین محترم، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاک فوج کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، لیکن بات ایسی بھی نہیں ہے، اس میں پاک فوج کا ایک کردار ہے، آئینی کردار ہے، اور وہی ہے کہ حکومت وقت کا ساتھ دینا۔ یہ آئین پاکستان میں مینشنڈ ہے، اور حکومت
وقت کا ساتھ انتہائی ضروری ہے، اس لیے بالکل ہی غیر جانبدار رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس پر پاک فوج کو ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور کچھ لمٹس رکھنی چاہیے کہ کس حد تک ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں یا کس حد تک ہم نیوٹرل رہ سکتے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، آگے چلتے ہیں امریکہ، چائنا اور سعودی عرب سے تعلقات۔ جیسا کہ یہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی کی طرح یہ ملک ہماری معیشت میں رکھتے ہیں، ان کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اور یہ ملک ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، مالی سپورٹ دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات انتہائی ضروری ہیں اور جبھی جا کر یہ حکومت سروائیو کرے گی اور اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکتی ہے۔ اور آخری بات جو الیکشن کی کرتے ہیں، اس حکومت کے سامنے بڑا چیلنج الیکشن ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن ابھی کیے جائے یا بعد میں کروائے جائیں۔ اگرچہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائے، جبکہ دوسری طرف یہ بیانیہ آیا ہے کہ ہم الیکشن ابھی نہیں کروائیں گے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے فیزیبلٹی اس کی لی جائے اور اپنی جو آبزرویشنز ہیں کہہ لیں یا اپنی جو ریزرویشنز ہیں وہ رکھی جائے سامنے کہ ہمیں اصلاحات بھی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہاں سے ایک بیان جاری کروایا جائے تاکہ کل اگر کوئی بات ہو تو یہ کہا جا سکے کہ یہ مجبوری تھی کہ پہلے الیکشن ریفارمز اور اس کے بعد الیکشن کروانا۔ اگر یہ الیکشن پہلے کروا لیتے ہیں تو اس میں بھی ان کے لیے بہتری ہے، وہ اس طرح بہتری ہے کہ چونکہ یہ 1 سال کے لیے حکومت ہے اور اس طرح جتنی بھی اس کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے کوئی وقت نہیں لیا، ہم نے ایک نااہل حکومت کو وہ جو ہمارا بڑا ٹارگٹ تھا اس کو ہم نے سائیڈ لائن کیا ہے اور اس کے بعد فوری طور پر ہم نے الیکشن کروا دیے ہیں، اب ہمارا حق ہے ہماری سابقہ کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ووٹ دیا جائے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اگر یہ سال ڈیڑھ کھینچ جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ 1.5 سال جب یہ کھینچیں گے تو پھر اگلا سوال عوام ان سے پوچھے گی کہ آپ کی کارکردگی کہاں ہے۔ اگر آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو 1.5 سال آپ نے بھی حکومت کی ہے، آپ نے کیا ایفیشنسی دکھائی ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا اور الیکشن میں جب یہ جائیں گے تو یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ کو مان لیں اور فوری الیکشن کروائیں، یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یہ کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور سیاسی صورتحال جو ہے وہ سیاسی پارہ جو ہے اس وقت وہ بہت ہائی ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں اور انتہائی تند و تیز طریقے سے، پھر جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ سول نافرمانی کی تاریخ تک کے اعلان ہو چکے ہیں اور اب تو پاک فوج کو نام لے کر او چوکی دارہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ فواد چودھری نے ایسا کیا، آپ نے وہ ساری سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، یہ انتہائی غلط قسم کی گفتگو تھی، انتہائی غلط سپیچ تھی اور انتہائی غلط اپروچ تھی۔ اس کے اوپر اس حکومت کو چاہیے کہ فوری ایکشن لیتے ہوئے فواد چودھری کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور یہ اگر اسی طرح چلا تو ان کی زبان بندی لازمی ہے، ادروائز پاک فوج کا امیج خراب ہوگا جو اس ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ کسی بھی ملک کے لیے اس کی سلامتی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اگر ملک سلامت نہیں ہے تو پھر سلامت کون رہا؟ سلامتی کے ادارے اگر محفوظ نہیں ہیں تو پھر سلامت کون رہا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج بے بس ادارہ نہیں ہے، پاک فوج اگر اسے اگریسو وے میں لے تو وہ ڈائریکشن کچھ اور بھی لے سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی خطرناک ڈائریکشن ہوگی، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر فوری نوٹس لے حکومت وقت اور ایک اعلامیہ جاری کروائے، اور اس کے بعد اگر کوئی پاک فوج کا نام لے اس طریقے سے، اس بھونڈے طریقے سے،
یہ کیا تک ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ایک شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے پاک فوج کو مخاطب کر کے کہ آپ الیکشن کرواؤ؟ کوئی سینس کام کرتی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے؟ کیا یہ فوج کا کام ہے؟ یہ وجوہات ہیں اس کے پیچھے کچھ، اور وہ وجہ یہی ہے، جو بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سابقہ سپیچز ہیں، جو نفرت ہے، جو ان کی زہر آلود قسم کی گفتگو ہے پاک فوج کے خلاف، وہ اب دبے لفظوں ان کے فالورز کے ذریعے، ان کے سیکنڈ لائن لیڈرز کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، اور خود بھی عمران خان صاحب اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ انتہائی سینسٹیو قسم کا معاملہ ہے، اس کے اوپر فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے، جو ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو سامعین محترم، یہ آج کا ویلاگ تھا، میرے خیال میں اس کو یہیں وائنڈ اپ کیا جائے۔ ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ جناب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فوری طور پر ایک خط لکھا ہے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے مبینہ سازش کو پروب کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کی بات ہے کہ صدر پاکستان یہ فرما رہے ہیں، جبکہ جو ان کی ایکٹیویٹی اب تک کی وہ صاف نظر آتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں۔ بہرحال اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے کہ وہ سب سے پہلے تو انہیں قانون شکنی کے جرم میں ان کے خلاف کارروائی کریں، آئین شکنی کے جرم جو وہ اس کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں، اور ضرور بنائیں۔ جوڈیشل کمیشن انتہائی ضروری ہے، یہ بننا چاہیے۔ یہ کسی بھی طرح یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس جوڈیشل کمیشن سے عمران خان کو فائدہ ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس سازش میں جان ہی نہیں ہے، وہ جو مراسلہ ہے وہ ثبوت نہیں ہے۔ یہ سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں واضح طور پر کہا گیا ہے، اس کو باقاعدہ دیکھا گیا ہے، ایگزامن کیا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بننا چاہیے۔ اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کردار لازماً ادا کرنا چاہیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ مفاد کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سے بہت کچھ اور سامنے آئے گا۔ تو سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور اس گرمی کے موسم میں ہیٹ ویوز پریکاشنری جو نوٹس ہیں حکومت وقت کی طرف سے یا ڈاکٹرز حضرات کی طرف سے، جو ہدایات ہیں ان کے اوپر ضرور عمل کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے